आवाज़ न निकले सिसकियों की अर्ज कलम अली आतिश। किस्त 208। छोटे लकड़ी के मकान के सामने रोशनियों के कुमकुमे जल रहे थे। वो लकड़ी की कुर्सी मेज़ के सामने सेट करता नमल को उनमें से एक पर बिठा चुका था। नमल ने नीले रंग की मैक्सी पहन रखी थी, जिसका गला गहरा था और पीछे कमर का हिस्सा ना होने के बराबर था। शायान खुद जीन्स और हाफ आस्तीनों वाली शर्ट में मलबूस था। कोहनियों तक आस्तीनें चढ़ाए वो मेज़ पर खाना चुन रहा था। ये खाना नमल और शायान ने मिलकर बनाया था। खाने के दौरान भी शायान की बेबाकियां अरूज पर थीं। वो आते जाते नमल की कमर के निचले गदाज हिस्से पर हाथ मार देता था। पहली बार में तो नमल धक से रह गई थी, लेकिन फिर शायान के चेहरे पर फैली शरारत ने उसे शर्माने पर मजबूर कर दिया था। उसके अंदाज इतने बेबाक रहे कि नमल चौंकने के बावजूद भी उसे रोक नहीं पा रही थी। कबाबों को तलते वक्त शायान ने नमल को देखा। वो मसरूफ़ थी और उन्हें इतनी तवज्जो से देख रही थी कि कहीं जल ना जाए, और शायान जल रहा था। तुम ऐसे मुझे देखो, वो बोला। उसने नमल को झटका देकर अपने सामने किया। नमल चौंकी, फिर उसकी आंखों में नासमझी दर आई। क्या मतलब? शायान ने उसका गाल शिद्दत जज्बात से खींचा। नमल को तकलीफ हुई। तुम मुझे इतनी तवज्जो से नहीं देखती। वो नाराज़ हुआ था। नमल को हैरानी हुई। आपका और इनका क्या मुकाबला? शायान ने सर हिलाया। मुकाबला है। तुम जिस चीज़ को इतनी तवज्जो दोगी, वो चीज़ मेरी दुश्मन बन जाएगी। मुझे तुम्हारी सारी तवज्जो चाहिए, सारी की सारी। वो कहकर उसके बालों को मुट्ठी में भरता उसकी गर्दन पर शिद्दत से लब रखता चला गया। नमल की गर्दन के नीचे गहराइयों में चेहरा लाकर उसने वहाँ भी शिद्दतें लुटाई तो नमल बेबस हो गई थी। उसके हाथ शायान के बालों में चले गए थे। वो खुद सपुर्दगी के दहाने पर जा रही थी, जबकि इतनी देर शायान की बाहों में गुजारने के बाद वो सच में थक गई थी। शायान का लम्स इतना शदीद था कि नमल की कमर दुखने लगी थी, और जब उसने उसे रुकने का कहा, करवट ली, तो शायान ने उसे कांधों से थाम लिया। नहीं करो ना, मैं फोकस लूज कर देता हूँ। बार बार हिल रही हो, वो नाराज़ी से बोला। उसका चेहरा दहक रहा था। नमल की कमर के नीचे तकिया सेट करता वो उसे ऊपर कर रहा था। शायान, थोड़ी देर रुक जाएं, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। ऐसे और नहीं, इतनी बार कर लिया बस, वह भराई हुई आवाज़ से हाँफ कर बोली थी। शायान ने उसके माथे पर आए पसीने को साफ किया। बस मैं करीब ही हूँ, तुम हिलोगी नहीं तो मैं हारने ही वाला हूँ, वो कहकर अपने वजूद को फिर से उसकी कमज़ोर जान के किनारे पे रखता आगे हुआ तो नमल शायान, वो आंखों में आंसू भरती उसके सीने में छुपने लगी थी। शायान उसके बालों में उंगलियां चला रहा था। वो उसकी कमज़ोरियों पे हुकूमत कर रहा था। उसका हक जताना इतना ज़िद्दी और बेबस कर देने वाला था कि नमल शल होती जा रही थी। उसे शायान से टकराना ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी पत्थर से जाकर लग रही हो। उसे उन लहरों की आज समझ आई थी जो बेबसी से पत्थर से टकरा जाती थी। शायान का हाल भी ऐसा ही होता, शायद उनका भी हाल ऐसा ही होता होगा जैसा इस वक्त नमल का हो रहा था। नमल को उसने बहुत मुश्किल से बख्शा था। वो एक ही दिन में तीसरी बार नहाई थी, और अगर हर बार नहाती तो शायद वो ठीक से सूख भी ना पाती और फिर उसे नहाना पड़ता। तुम ऐसे ही नहा रही हो, बार बार एक ही बार नहा लेना, वो शौखी से बोला। नमल ने लबों को भींच कर अपनी सिसकी दबाई। शायान के दांत उसकी गर्दन पे थे। वो एक ही बार कब आएगी शायान? शायान ने अपनी नाक से उसकी नाक जोड़ी। जब मेरा दिल भरेगा। नमल ने उसे मसनूई नाराज़ी से देखा। उसकी गर्दन और माथे पर पसीने से बाल चिपके हुए थे। और आपका दिल कब भरेगा? उसने नमल के सवाल करते ही उसे अपनी बाहों में भरा और माथे पर तवील बोसा देते हुए एक झटके से उसमें उतरा। तुमसे तो मेरा दिल इस जिंदगी में नहीं भरेगा। बताया था ना कि सुकून आता है। मेरी थेरेपी है, एंजाइटी ख़त्म हो रही है, डिप्रेशन रिलीज़ हो रहा है और स्किन ग्लो कर रही है। तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें फ़ायदे बताए थे। उसे इतनी पुरानी बात भी याद थी, और नमल उसकी हरकत पर बस कुछ नहीं कह पा रही थी। वो बस उसे बर्दाश्त करती आहें भर रही थी। उसकी सिसकियां कमरे में गूंजती हर तरफ फैल रही थी।
کروٹ کروٹ وہ اسے اپنی محبت محسوس کروا رہا تھا، اور اب بھی شایان کے بقول یہ ایک ہی طریقہ تھا۔ اسے ایسے کئی طریقے آتے ہیں جو نمل جانتی تک نہیں، اور میں جاننا بھی نہیں چاہتی۔ وہ اب آخری بار رات کے ڈنر کے لیے نہا کر آئی، جبکہ اس پر بھی شایان نے اسے روکا تھا۔ پھر نہا رہی ہو؟ سردی لگ جائے گی۔ مجھے تو تم کمزور بھی لگ رہی ہو۔ پہلے دودھ پینا۔ وہ اس کی زرد رنگت دیکھ کر فکر مند ہوا تھا۔ آپ مجھ پر رحم کر لیں، دودھ سے زیادہ مجھے آرام چاہیے، وہ شرارت سے بولی تھی۔ آرام کے لیے معذرت چاہتا ہوں، میری مزدوری زیادہ تھی، میرا صبر بھی طویل تھا، اس لیے میری اجرت بھی مجھے پوری چاہیے، ایسے ہی طویل۔ تو کھانے پینے پر دھیان دو، مجھے تنگ کرنے کا سوچنا بھی مت۔ وہ اسے آنکھیں دکھا گیا تھا، اور نمل بس سر جھٹک کر رہ گئی تھی۔ اور میں تمہیں اپنے سنیکس کا سارا علم دوں گا۔ نمل نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ سنیکس؟ اس نے سوال کیا۔ شایان کے لبوں پر دلکش شریری سی مسکان پھیل گئی۔ یہ کوڈ ورڈ ہے، جب بھی میں کہوں بیوی مجھے سنیکس چاہیے تو سمجھ جانا، مجھے کوئی پرسکون جگہ ڈھونڈنی ہے جہاں میں سنیکس کھا سکوں۔ نمل کا سر چکرا گیا۔ ایک پل کے لیے تو اس کا دل کیا وہ شایان کی سمجھداری پر تالیاں بجا دے۔ وہ سچ میں اس سے انسپائر ہوئی تھی۔ کیا کمال کا بندہ تھا، اور اگر نمل ایسا کر دیتی تو شایان مزید چوڑا ہو جاتا، اس لیے اس نے ایسی غلطی نہیں کی۔ اور اگر میں وہ سب سیکھنا نہ ہی چاہوں تو؟ شایان نے اسے بازوؤں میں بھرا اور شانے اچکاتے ہوئے بولا، تو میں تمہیں اپنی تجربہ گاہ مان لوں گا، جہاں میں پریکٹس کروں گا، تاکہ میں وہ سب بھول نہ جاؤں۔ اس کے جواب پہ نمل لاجواب ہو گئی تھی، یعنی بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں کھانا بنانے آ گئے تھے، اور اب یہاں بھی کھڑا نمل کا بڑا ضدی سا لڑکا اسے کہہ رہا تھا کہ اسے اس کی پوری توجہ چاہیے۔ اس کی شہد رنگ آنکھیں اور بھویں ناراض ہو کر بڑی پیاری لگتی تھی۔ نمل نے اس کے بالوں کو چھیڑا۔ میں آپ کو ہی توجہ دیتی ہوں۔ شایان نے سر جھٹکا۔ بہت کم دیتی ہو، تمہیں میری پرواہ نہیں ہے، میں کہیں بھی جاؤں تم میرے لیے پریشان نہیں ہوگی، الٹا شکر کرتی ہوگی کہ جان چھوٹی۔ نمل نے اسے ناراضی سے دیکھا۔ یہ آپ کی سوچ ہے۔ شایان نے اسے کھینچ کر خود میں بھینچا۔ تو تمہاری سوچ کیا ہے؟ نمل کو لگا اسے اظہار کرنا چاہیے۔ میری سوچ یہ ہے کہ وہ رکی، شایان کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھے، کہ آپ میری پوری دنیا ہیں، میرا وہ شخص جو میں کبھی تصور میں سوچتی تھی، جو مجھے کبھی حقیقت لگتا ہی نہیں تھا۔ یوں لگتا تھا کہ یہ شخص بس ایک خواب ہوگا۔ آپ جیسے تو ناولز میں ہیرو ہوتے ہیں، جو اپنا سب کچھ بھول کر ایک لڑکی کی زندگی کو خوبصورت بنانا اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیتے ہیں، اور مجھے ہمیشہ سے ایک ایسا مرد چاہیے تھا۔ میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں، نہ کوئی دوست، نہ کوئی اپنا سوائے ردھم کے۔ میرے لیے پوری دنیا انجان تھی، لیکن مجھے آپ مل گئے، اور آپ کے ساتھ مجھے سب مل گیا۔ شاید میں تھوڑی گولڈ ڈگر بھی تھی۔ میں نے زندگی میں بڑی محنت کی ہے، میں نے ہر چیز کو اپنی محنت سے حاصل کیا ہے، اور میں سکون چاہتی تھی۔ آپ کے پاس سب ہے، میں کبھی بھی آپ کو اپنا نہیں بنانا چاہتی تھی، سب کو اپنا نہیں بنانا چاہتی تھی، لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرا شوہر اتنا امیر ہے، اس کے پاس اتنا سارا پیسہ ہے کہ وہ مجھے خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں دنیا میں کئی کئی بار اپنی انگلی کی انگوٹھی دیکھتی ہوں، مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ انگوٹھی میری ہے۔ میں اتنی مہنگی انگوٹھی پہنے پھر رہی ہوں، اور اس سے بھی بہت مہنگی چیزیں میری الماری میں پڑی ہیں۔ پتہ نہیں آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے، لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ امیر ہیں۔ میں بھی اب امیر ہو گئی ہوں، میرے پاس پیسے ہوتے ہیں، مجھے محنت نہیں کرنی پڑتی، مجھے جوتیاں نہیں چڑھانی پڑتی۔ میں بہت خوش قسمت ہوں۔ بہت کم لڑکیوں کو محبت اور دولت اکٹھی ملتی ہے، اور میں ان چند لڑکیوں میں سے ہوں جنہیں یہ دونوں چیزیں مل گئی ہیں۔ آپ میری مکمل دنیا ہیں۔ شاید آپ کو برا لگے۔ وہ لمحہ بھر رکی۔ اس نے سانس لیا اور شایان کی آنکھوں میں دیکھا، جو اسے توجہ سے سن رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی بھی تاثر نہیں تھا، بس ایک تاثر محبت کے علاوہ۔ نمل کو لگا تھا کہ وہ پیسے کے ذکر پر اسے جج کرنے لگے گا یا چونکے گا، لیکن شایان نے کوئی ایسا تاثر نہیں دیا۔ وہ بس اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں وہی محبت، وہی جنون تھا جو نمل ہمیشہ سے دیکھتی آئی تھی۔
نمل کے رک جانے پر اس نے نمل کے دونوں شانوں پر اپنی ہتھیلیوں کو آہستہ آہستہ پھیرا، جیسے اسے حوصلہ دے رہا ہو کہ وہ آگے بولے۔ تو نمل نے ہمت کر کے کہا، جب سرمد میری زندگی میں آیا تھا اور وہ جس طرح سے مجھ سے بات کرتا تھا، مجھے اس میں یوں لگتا تھا سب کچھ مل گیا۔ میں اس کے فریب کو محبت سمجھنے لگی تھی۔ میں ان لڑکیوں میں سے تھی جنہیں محبت کے جال میں کوئی بھی بآسانی پھنسا سکتا تھا۔ ہم اچھی باتیں کرنے والے مردوں کی اسیر ہوتی ہیں۔ عورت بڑی جذباتی سی مخلوق ہے۔ جو اس پر توجہ دیتا ہے، عورت اس کی طرف بار بار پلٹ کر دیکھتی ہے۔ سرمد نے مجھے توجہ دی تھی اور میں اس سے محبت بھی کرنے لگی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں جب آپ میری زندگی میں آئے اور سرمد کا سچ مجھے پتہ چلا تو مجھے اتنا دکھ نہیں ہوا تھا، مجھے بس تکلیف سی ہوئی تھی۔ لیکن اب میں جب آپ کے بارے میں سوچتی ہوں، کبھی کبھی ایسے ہی میرے دماغ میں آتا ہے کہ آپ مجھے دھوکہ دے دیں گے تو شاید میں مر جاؤں گی۔ میں آپ سے اس حد تک محبت کرنے لگی ہوں کہ آپ کی بے وفائی مجھے قبر تک پہنچا سکتی ہے۔ شایان کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے بے ساختہ نمل کے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ آسمان پر پھیلے ستارے، زرد مکمل چاند، درختوں کے درمیان جلنے والی زرد روشنیاں اور چولہے پر رکھے توے پر جلنے والے کباب، وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہو گئے تھے اور ان کے گرد پھیلی ہوئی تھی۔ شایان نمل کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اسے سرمد سلطان کے ذکر سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ جو چیز اب اس کی ہے وہ بس اسی کی ہے۔ اس سے پہلے وہ کس کے پاس تھی اسے فرق نہیں پڑتا۔ اس نے نمل کو حاصل کر لیا، اپنی محبت کا یقین بھی دلا دیا، اور آج وہ نمل کے پورے وجود کا مالک ہے، اس کے دل کا بھی۔ تو اسے کسی بھی سرمد سلطان سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ مطمئن ہے۔ تبھی وہ نمل کو سن رہا ہے۔ تم اپنی زبان سے دوبارہ اپنے مرنے کا ذکر مت کرنا۔ تم نے جو کہنا ہے اس کے علاوہ بات کیا کرو۔ نمل، سکون صرف تمہیں ہی نہیں ملا، مجھے بھی ملا ہے۔ جو توجہ تم نے مجھے دی ہے، جتنا سکون میں تمہارے قریب محسوس کرتا ہوں، اتنا آج تک میں نے اپنی پوری زندگی میں محسوس نہیں کیا۔ تم میرا کمفرٹ زون ہو۔ میں اتنا بڑا آدمی جو سب کے سامنے مضبوط بنا پھرتا ہے، وہ صرف تمہارے سامنے بکھرتا ہے۔ اس پوری دنیا میں اتنی بھیڑ میں میرا بھی صرف تم سے ہی واسطہ ہے۔ وہ تم ہی ہو جسے سینے سے لگا کر مجھے سکون ملتا ہے، جسے چھو لینے سے میری تکلیفیں کم ہوتی ہیں، جس کے توجہ دینے سے مجھے اندر ہی اندر خوشی ملتی ہے۔ جب تم مجھے دیکھتی ہو، جب تم میرے بالوں میں انگلیاں چلاتی ہو، جب تم میرے چھوٹے چھوٹے کام کرتی ہو، تو میں خود کو بہت خاص محسوس کرتا ہوں۔ ملازم میرے پاس بہت ہیں، میرا ہر کام میرے ایک اشارے پر ہوتا ہے، لیکن جو کام تم محبت میں کرتی ہو، میں ان کا زیادہ قدردان ہوں۔ میں اپنی چیزوں کو بار بار ہاتھ لگا کر تمہیں محسوس کرتا ہوں۔ تم میری محبت کی شدت کو کبھی نہیں سمجھ سکو گی۔ میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہیں جن سے میں تمہیں بتاؤں کہ میں تمہارے لیے کیا کچھ محسوس کرتا ہوں۔ تم میرے دل میں کہاں کہاں موجود ہو۔ تم میرے دماغ پر چھائی رہتی ہو۔ میرے بنگلے میں ہر طرف تم ہو۔ میرے آفس میں، میرے کیبن میں، میرے موبائل کے وال پیپر تک پر تم ہو۔ اور میں تمہیں گھنٹوں دیکھ سکتا ہوں، تمہیں گھنٹوں سن سکتا ہوں۔ میں تم سے کبھی نہیں تھکتا، میں تم سے تھک ہی نہیں سکتا۔ تم مجھے مکمل کرتی ہو، نمل۔ اور جہاں تک بات پیسوں کی ہے، میرے امیر ہونے کی ہے، تو میرا سب کچھ تمہارا ہے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے جب تم میری چیزیں استعمال کرتی ہو، جب تم ان پر حق جتاتی ہو، جب میں تم پر خرچ کرتا ہوں، جب میں تم پر اپنے پیسے لٹاتا ہوں۔ مجھے کبھی بھی اتنا مزہ نہیں آیا جتنا مزہ تمہیں شاپنگ کروا کر آتا ہے، جتنا تم پر پیسے خرچ کر کے آتا ہے۔ میرا ایک ایک روپیہ تمہارا ہے۔ تم اپنے دل سے یہ وہم نکال دو کہ میں تمہیں کبھی گولڈ ڈگر سمجھوں گا۔ تم ہو ہی نہیں سکتی۔ ویسے جتنا تم میرے لیے کہہ رہی ہو، اس کے آگے تو سب کچھ قربان ہے۔ تم نے اپنا اتنا انمول دل مجھے دے دیا جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، تو پھر میں اپنا سب کچھ تم پر کیوں نہ واروں؟ میرا سب کچھ تمہارا ہے، صرف تمہارا۔ وہ کہہ کر اس کے لبوں پر جھکا تھا، انہیں نرمی سے چومتا وہ بہکتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نمل نے بھی جوابی ہمت کرتے ہوئے خود کو پنجوں کے بل اٹھا کر اس کے لبوں کو چوما، اور پھر تبھی ان کی محبتوں کا فسو ٹوٹ گیا، کیونکہ ان دونوں ہی کی ناک میں جلے ہوئے کبابوں کی مہک گھسنے لگی تھی۔
اور وہ دونوں ہی بری طرح چونکے تھے۔ چولہے کو دیکھ کر شایان نے ہڑبڑاتے ہوئے نمل کو چھوڑا اور آنچ دھیمی کی، لیکن تب تک بات ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ توے پر موجود کباب دھواں ہو گئے تھے۔ شایان نے نمل کو دیکھا اور پھر وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے۔ نمل شایان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ شایان نے اپنے بازو اس کی کمر کے گرد حائل کر لیے تھے۔ وہ دونوں کہکے لگا رہے تھے۔ ان کے کہکے جنگلوں میں گونجتے ہر طرف پھیل رہے تھے۔ اس کے بعد شایان کھانا کھاتے ہی اسے اپنے ساتھ جنگل میں پیدل ہی آگے کی طرف لے جانے لگا۔ نمل تھوڑے خوف سے کانپ رہی تھی، لیکن پھر اس نے شایان کے قریب ہوتے اپنی باہوں کو شایان کے بازو کے گرد لپیٹ لیا۔ وہ اسے چپک کر چل رہی تھی۔ شایان نے ایک لمحہ گردن ترچھی کر کے اسے دیکھا اور متبسم سا مسکرا دیا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے نمل کے گال پر ہتھیلی رکھی۔ اسے سہلاتے ہوئے وہ اسے آگے کی جانب لے کر جا رہا تھا۔ کچھ دیر چلتے رہنے کے بعد اس نے قدم روک لیے۔ نمل نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ تبھی شایان نے اپنی جیب سے کالی پٹی نکالی تو نمل بدک کر پیچھے ہوئے۔ نہیں، میں یہاں پر یہ نہیں باندھوں گی۔ آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو وہ بالکل بھی مذاق نہیں کر رہی تھی، اور شایان اس کے اتنا سیریس ہو کر یہ بات کہنے پر حیران رہ گیا۔ میں تمہیں کیوں چھوڑ کر جاؤں گا؟ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ نمل نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ مجھے آپ پر یقین نہیں ہے۔ شایان کا دل کیا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ تمہیں ابھی بھی مجھ پر یقین نہیں ہے؟ میں نے اپنی محبت کا اظہار کرنے میں ابھی جو اتنی لمبی تقریر کی ہے، وہ کیا سب جھوٹی تھی؟ نمل نے سر ہلایا۔ بے شک ہو سکتا ہے آپ نے جھوٹ بولا ہو۔ فلموں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ مجھے نہیں بندوانی۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے اندھیرے سے۔ پہلے ہی ادھر مجھے جنگلی جانوروں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ غور سے سنیں، آپ کو بھی آ رہی ہوں گی۔ اور کہتے ہیں کہ ان درختوں پر آج سیب بھی ہوتے ہیں، اور کوئی جن ہی نہ سامنے آ جائے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں نہیں بندواؤں گی۔ وہ کہہ کر شایان کے سینے سے چپک گئی۔ شایان نے اسے شانوں سے پکڑا۔ یار نہیں چھوڑ کر جاؤں گا تمہیں۔ مجھ پر یقین تو کرو۔ مجھے تو تمہاری یہ بات دکھ دے رہی ہے۔ نمل نے سر جھٹکا۔ دیتی ہے تو دیتی رہے، لیکن اگر آپ نے میری آنکھیں باندھ دی تو میرا دل بند ہو جائے گا، پھر میری لاش لے کر جائیے گا یہاں سے۔ شایان نے اپنا سر پیٹ لیا۔ وہ گہرا سانس بھر کر خود کو ضبط کرتے ہوئے اسے گھورتے ہوئے بولا، میرا دل کہہ رہا ہے میں تمہیں دو لگاؤں، ادھر ہی۔ اتنی بے اعتباری؟ وہ چبا چبا کر بولا تھا، مگر نمل کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ دوبارہ اس سے چپک گئی۔ ہاں، اتنی ہی بے اعتباری ہے مجھے تو میں نہیں بندواؤں گی آنکھیں۔ جو بھی دکھانا ہے مجھے ایسے ہی دکھا دے۔ سرپرائز میں لوگ حیرانی سے اچھلتے ہی ہیں نا، میں آپ کی خوشی کے لیے خوب اچھلوں گی، لیکن آنکھیں نہیں بندواؤں گی۔ شایان جان گیا تھا کہ وہ بات ہرگز نہیں مانے گی۔ شایان نے سر جھٹکا۔ اسے مجھ پر ابھی تک یقین نہیں ہے۔ یا اللہ میں کہاں جاؤں؟ وہ کرہا کر اللہ کو یاد کرتا نمل کو بازوؤں میں بھر چکا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہاری آنکھوں پر ہاتھ رکھ لوں گا، پھر تو میں تمہیں نہیں چھوڑ کر بھاگ سکوں گا نا۔ تم میری کلائیوں کو پکڑ لینا، پر پلیز آنکھیں بند کر لو۔ نمل کو یہ بات تھوڑی معقول لگی تو وہ مان گئی۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ میرے پیچھے رہیں گے۔ میں آپ کی کلائیوں کو زور سے پکڑ لوں گی، بلکہ میں آپ کی شرٹ کو پکڑوں گی، ہاتھ پیچھے کر کے۔ شایان نے جبڑے بھینچ لیے۔ میرا گلا پکڑ لو اور دبا دو اسے، بے وقوف لڑکی۔ نمل نے اسے ناراضی سے دیکھا۔ مجھے نہیں دیکھنا سرپرائز، میں واپس جا رہی ہوں۔ اسے شایان کی بات بری لگی۔ شایان تیزی سے آگے بڑھا۔ اچھا سوری، میری غلطی ہے، مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تم تو بہت سمجھدار ہو۔ نمل نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ نہیں، میں تو بے وقوف ہی ہوں۔ میں نہیں دیکھنا چاہتی کچھ بھی۔ آپ جائیں دیکھ لیں خود ہی اکیلے۔ شایان نے ہتھیار ڈال دیے۔ میری ماں مان جاؤ، غلطی سے یہ کہہ دیا تھا، اب نہیں کہوں گا، پلیز نا، چلو۔ نمل نے منہ پھلا کر سینے پر ہاتھ باندھ لیے تھے۔ وہ دوسری جانب دیکھنے لگی تھی۔ شایان آگے بڑھا۔ اس نے لاڈ سے نمل کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھا، محبت سے اس کے چہرے کو لمحہ بہ لمحہ تیز تیز چومتے ہوئے بولا، میرا گوشو، میرا جانو، میرے دل کا ٹکڑا، میرا گول گپا اور میری مٹھائی، میرا سب کچھ، اب مان جاؤ نا۔ میں بے وقوف بھی تمہیں پیار سے کہتا ہوں، تمہاری بے وقوفیوں ہی سے تو مجھے عشق ہے۔ تم جو یوں منہ بنا کر کھڑی ہو جاتی ہو نا، تو میرا
تو تمہارے پھولے پھولے گالوں پر کاٹنے کو دل کرتا ہے، کاٹی کر لوں؟ وہ کہہ کر اس کے گالوں پر جھکنے لگا۔ نمل نے تیزی سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ شایان، میں آپ سے ناراض ہوں اور آپ کاٹ کر مجھے مزید ناراض کرنا چاہتے ہیں۔ شایان نے سر دائیں بائیں ہلایا، اس کے گال کو چوما اور پھر بولا، نہیں، میں تو تمہیں ناراض نہیں کرنا چاہتا، میں تو تمہیں منانا چاہتا ہوں۔ اب مان جاؤ نا، چلو چلیں، تم میری شرٹ پکڑ لینا، میں تمہارے پیچھے ہی ہوں گا، میرا گوشو، اب چلو بھائی۔ اس کی لاکھوں منتوں کرنے کے بعد شایان اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتا، خود پیچھے ہوتا، اس کے ہاتھ میں اپنی شرٹ دیتے ہوئے آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھانے لگا۔ جیسے جیسے قدم آگے بڑھ رہے تھے، نمل کے کانوں سے جھرنے سے پانی گرنے کی آوازیں ٹکرانے لگیں۔ اس کا دل دھیرے دھیرے لرز رہا تھا، نہ جانے وہ منظر کیسا ہوگا۔ چند قدم شایان کے ساتھ اٹھانے کے بعد شایان رک گیا۔ نمل کے بھی قدم رک گئے تھے۔ پھر اس نے شایان کی گرم سانسوں کو اپنے کان پر محسوس کیا۔ وہ اس کی کان کی لو پر لبمس کرتے ہوئے سرگوشی میں بولا، یہ رات تمہاری زندگی کی خوبصورت ترین رات ہوگی، اس نے کہہ کر نمل کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا دیے تھے، اور نمل استجاب میں مبتلا ہو گئی۔ سامنے پہاڑوں کے سینے سے چشمہ بہتا نیچے تالاب میں گر رہا تھا، اور اس چشمے کے پہاڑوں کے عین اوپر چاند موجود تھا، جس کی روشنی سیدھی اس تالاب میں اتر رہی تھی۔ وہاں پر کوئی طرح کے پھول تھے، اور سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات، وہ جگنو تھے جو کثیر تعداد میں وہاں پر موجود تھے اور اڑتے پھر رہے تھے۔ وہ ننھی روشنیاں نمل کے چاروں جانب تھیں۔ نمل کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ یہ ناممکن ہے، یہ حقیقت نہیں ہو سکتی۔ اس نے شایان کی جانب دیکھا۔ شایان مسکرا رہا تھا۔ یہ حقیقت ہے نمل، میں تمہیں یہاں رات میں لانا چاہتا تھا۔ اب بتاؤ، کیا یہ رات تمہاری زندگی کی سب سے خوبصورت رات نہیں ہے؟ نمل جوابی طور پر اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ اس نے بے اختیاری میں شایان کے گال کو کئی بار چوما، پھر وہ پلٹی۔ بچوں کی سی خوشی سے وہ اچھلتی ان جگنوؤں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کبھی اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتی، اپنی روشن ہوتی آنکھوں سے اس تمام منظر کو دیکھتی، کبھی شایان کو دیکھتی، کبھی اپنے گالوں کو چھوتی۔ وہ دیوانی سی ہو گئی تھی۔ شایان نے اس کی بکھرتی زلفوں کو بڑے ہی احتیاط سے دونوں کاندھوں سے سمیٹ کر اس کی کمر پر کیا، پھر وہ نمل کا ہاتھ تھام کر اسے تالاب کی جانب لے گیا۔ اس تالاب کے ٹھنڈے پانی میں پیروں کو ڈالتے وہ دونوں ان جگنوؤں کو دیکھ رہے تھے۔ شایان نے اپنی پینٹ کے پائنچے اوپر کر کے موڑ لیے تھے۔ نمل اس کے برابر بیٹھی تھی۔ ان دونوں کے پیر تالاب میں تھے۔ جگنو ان کے گرد اڑ رہے تھے، ہر طرف ان کی روشنی پھیلی تھی۔ چاند مکمل ان پہاڑوں کے اوپر دکھائی دیتا تھا، اور وہ دودھیا سفید پانی کا چشمہ نیچے بہہ رہا تھا۔ نمل نے شایان کے ہاتھ کو تھام کر اس کے شانے پر سر ٹکا لیا۔ شایان اس کے ہاتھ کی پشت کو اپنی مضبوط ہاتھ میں تھام کر سہلانے لگا تھا۔ رات ان دونوں کے درمیان ٹھہری انہیں دیکھ رہی تھی، اور نمل اس منظر کو دیکھ رہی تھی جو اسے ابھی بھی ایک خواب ہی لگتا تھا۔ جاری ہے۔ جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، اور رسپانس دیا کریں، اور بس یہی کہنا تھا میں نے کہ رسپانس دیا کریں۔ اور وہ جو نیو ناول شروع ہوا ہے اسے بھی وزٹ کریں، اسے پڑھیں، اور لازمی اس پر بھی رسپانس دیں۔ بہت اچھا ناول ہے، آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔